व्यापारी नंबर 11 व्यापारी किस्त नंबर 11 मैंने डॉक्टर मिशाल को तमाम हकीकत से आगाह करते हुए अपने असली दुश्मन का नाम भी बता दिया, क्योंकि सुल्तान चीता ने ही मेरी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर मिशाल सुल्तान चीता का नाम सुनकर चौंक पड़ी और इसने तस्दीक करते हुए कहा, तुमने सुल्तान चीता का नाम दिया है ना? जी, मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या आप इसे जानती हैं? मैंने कुछ सोचकर इससे दरियाफ्त किया। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसने तनफ्फुर से कहा। इसका मतलब है सुल्तान चीता बिजनेस की आड़ में स्मगलिंग करता है। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ कि विक्की इसके पास जॉब करता है। कई बार मैंने विक्की को सुल्तान चीता के साथ देखा है। अब चौंकने की बारी मेरी थी। मेरे ज़हन में झमाके होने लगे। विक्की का ताल्लुक सुल्तान महमूद उर्फ सुल्तान चीता से था। शायद मेरी जगह अब वो स्मगलर बन गया था। मैं ये सोच रहा था कि जब विक्की को मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं डॉक्टर मिशाल के साथ हूँ तो वो हमारी तलाश में अपने बंदे दौड़ाएगा। ऐसी सूरत हाल तो मेरे लिए मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकती थी। मैंने तजब्जुब की कैफियत में मुब्तला हो गया कि विक्की इस कोठी के बारे में जानता है। मैंने पूछा। नहीं, वो तो यकीन से बोली। ये कोठी मेरे डैड की है। इस कोठी के सिवाय मेरे और मेरे अंकल के किसी को मालूम नहीं। डॉक्टर मिशाल की बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। वो मज़ीद बोली, लेकिन तुम्हारे लिए फ़िलहाल बाहर निकलना सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि पुलिस जगह जगह तुम्हारी तलाश कर रही है। ऐसी सूरत में तुम्हारा बाहर निकलना ख़तरे से खाली नहीं। मेरा ख्याल है कि जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते तुम यहीं रह जाओ। लेकिन डॉक्टर मिशाल ने मेरी बात कता की। वो तुम्हें पनाह देकर मैं भी जुर्म कर रही हूँ, लेकिन तुम चूँकि मेरे मोहसिन, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये बता दो कि जाओगे कहाँ? तुमने बताया था कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास वाकई कोई ठिकाना नहीं है, मैंने बर्जस्ता कहा। मेरे पास इसका ऑप्शन मान लेने के अलावा और कोई चाराकार भी नहीं था। जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते मैं यहीं रह जाता हूँ। इसने सोफे से टेक लगाकर हमकारी भरी। तुमने अच्छा फैसला किया है। तुम आराम करना चाहो तो कर सकते हो। मैं भी आराम करने जा रही हूँ। मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी वापसी कब होगी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता मैं तुमसे राब्ते में रहूँगी। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, इसलिए तुम्हें परेशानी नहीं होगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि इसकी बात मानना ही मेरे हक में था। सुबह मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मैंने तवील जमाई लेते हुए कंबल एक तरफ किया और बेड से उतरकर वॉशरूम में घुस गया। डॉक्टर मिशाल ने मुझे ऊपर वाले पोर्शन के कमरा दिया था। वो खुद निचले पोर्शन के कमरे में सोई थी। रात भर मैं सुकून से सोया था। मुझे जेल में गुजरे वो दिन नहीं भूले थे जब अज़ियतनाक दिन रात कटते थे। इन 6 माह के बाद गुज़श्ता रात मैं सुकून से सोया था। फ्रेश होने के बाद मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। शायद डॉक्टर मिशाल जा चुकी थी। मेज़ पर मुझे छोटा सा एक डिब्बा और इसके साथ चिट दिखाई दी। मैंने आगे बढ़कर चिट उठाकर खोल ली। चिट पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा था, मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे राब्ते रहूँगी। किचन में नाश्ता पड़ा है। डब्बे में सेल फोन मौजूद है, इसमें मेरा नंबर फीड है। और हाँ, पोर्च या लॉन में मत जाना, कोई हमसाया देख सकता है। मैं तुमसे राब्ते में रहूँगी, परेशान न होना। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, डॉक्टर मिशाल। मैंने ठंडी सांस ली, चिट को मरोड़कर डस्टबिन में फेंका और डिब्बे से सेल फोन निकाल कर इसका जायजा लेने लगा। वो मशहूर कंपनी का पायदार बटनों वाला सेल फोन था। इसकी चार्जिंग फुल थी और इसमें डॉक्टर मिशाल के नाम से नंबर फीड था। मैंने सेल फोन टेबल पर रखा और किचन में आ गया। किचन कदरे बड़ा और खूबसूरत अंदाज में सेट किया गया था। मैंने फ्रिज खोल कर अंदर झांका तो इसमें ताज़ा ब्रेड, अंडे, जैम और दीगर लवाजमात मौजूद थे। यहाँ तक कि ताज़ा सब्ज़ी और गोश्त भी मौजूद था। ताज़ा सब्ज़ी, फ्रूट और गोश्त से अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर मिशाल सुबह ही ये चीज़ें ख़रीद कर लाई थी। नाश्ता भी हॉट पॉट में मौजूद था। वो 6 टोस्ट और अंडों के आमलेट पर मुश्तमिल था। थर्मास में चाय भी मौजूद थी। मैंने टोस्ट और आमलेट ओवन में गर्म किया। इसके बाद ट्रे और थर्मास उठाए ड्राइंग रूम में आ गया। एलईडी पर एक न्यूज़ चैनल लगाकर मैं नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। चैनल पर रूटीन की न्यूज़ चल रही थी। मेरे हवाले से निचली सुर्ख पट्टी में खबर चल रही थी कि कैदी की तलाश जारी है, लेकिन इसका ताहाल कुछ पता नहीं चल रहा। चाय पीने के बाद मैंने बर्तन धोकर रैक में रखे और वापस ड्राइंग रूम में आ गया। दफतन मेज़ पर पड़े सेलफोन की घंटी बज उठी तो मैंने जल्दी से सेलफोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर डॉक्टर मिशाल का नंबर जगमगा रहा था। मैंने कॉल अटेंड करते हुए सेलफोन कान से लगाया और मोहताज लहजे में बोला, हेलो। उठ गए। दूसरी तरफ से डॉक्टर मिशाल थी। जी, नाश्ता कर लिया? जी, अभी किया है। मैंने चिट पर जो हदायत लिखी इन पर अमल करना। तुम्हारी थोड़ी सी गफलत तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है, आप बेफिक्र रहें। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मैं आपकी हदायत पर अमल करूँगा। गुड,
اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ بوری تو نہیں ہو رہی؟ فی الحال تو نہیں ہو رہی۔ میں زیر لب مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بولی۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ اچھا، فون رکھتی ہوں، اگر کوئی بات کرنا ہو یا کام ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون رکھتی، میں نے جلدی سے کہا، بات سنیں۔ ہاں بولو، کیا میں اپنے گھر والوں کو فون کر سکتا ہوں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ فون میں گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، شاید وہ کار میں سفر کر رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد ڈاکٹر مشال کی پرسوچ لہجے میں بولی، میرا خیال ہے تمہیں اپنے گھر فون نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس یقیناً تمہاری بہنوں اور بھائی کی نگرانی کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے ان کے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہوں۔ تمہارے فون کرنے کی صورت میں تمہارے پکڑے جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر مشال خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور جہادیدہ لڑکی تھی۔ اس نے بالکل درست تجزیہ کیا تھا اور یہ بات میرے دماغ کو بھی کلک ہوئی تھی۔ پولیس ہر وہ اقدام کرے گی جس سے میری تلاش میں انہیں مدد مل سکے۔ میں نے متاثر ہوتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کچھ؟ بس یہ پوچھنا تھا۔ اوکے، میں فون رکھ رہی ہوں، اللہ حافظ۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہا تو اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ صد شکر کہ میں نے ڈاکٹر مشال کے فون آنے سے قبل باجی فرد کو فون نہیں کیا تھا۔ حالانکہ میں نے فون دیکھا تھا تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں ناشتے کے بعد باجی فرد سے رابطہ قائم کر کے اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ پولیس واقعی ان کی نگرانی کر رہی ہوگی اور ڈاکٹر مشال کی بات دل کو لگی تھی کہ ان کے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہوں گے کہ شاید میں ان میں سے کسی سے رابطہ کروں۔ میں کچھ دیر چینلز دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور گھوم پھر گھر کا جائزہ لینے لگا۔ ڈاکٹر مشال کی ہدایات کے مطابق میں پورچ اور لان میں نہیں گیا، صرف اندرونی حصے تک ہی محدود تھا۔ وہ کوٹھی ڈبل پورشن پر مشتمل خاصی بڑی تھی، ہر چیز انتہائی سلیقے سے اپنی جگہ موجود تھی، لیکن میں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا اور نہ ہی ڈاکٹر مشال کے کمرے میں گیا، حالانکہ اس کا کمرہ لاک نہیں تھا۔ دوپہر کو مجھے بھوک نہیں لگی، اس لیے میں نے لنچ نہیں کیا۔ البتہ عصر کے وقت میں نے ڈنر کے لیے سالن بنا لیا۔ فریج میں گوندا ہوا آٹا بھی موجود تھا، اس لیے میں نے 2 چپاتیاں بنا لی۔ مجھے کوکنگ آتی تھی، اس سے ڈنر کی تیاری میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں رات 11 بجے تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا اور مختلف چینل سرچ کرتے وقت گزارتا رہا۔ ایک چینل پر اینکر پولیس کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود وجدان احمد کا پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے گھر پر بھی چھاپا مارا، لیکن نہ ہی قیدی ملا تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ علم تھا۔ دفتر مجھے وکی کا خیال آیا تو میں چونک پڑا۔ وکی کو تو معلوم تھا کہ میں ڈاکٹر مشال کے ساتھ اس کے دوست کے کاٹیج سے فرار ہوا تھا۔ اس نے یقیناً سلطان محمود کو بتا دیا ہوگا۔ سلطان چیتا تو میرا شکار کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ ویسے نیوز چینل پر چلنے والی خبروں نے مجھے مشہور کر دیا تھا۔ اگلے 2 روز میں نے اسی طرح اکیلے رہتے ہوئے گزارے۔ ان 2 دنوں میں ڈاکٹر مشال نے 2 بار مجھ سے رابطہ کیا اور میری خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 1-2 روز میں اپنے انکل کے ساتھ آ جائے گی، پھر وہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اس کے انکل کے مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ چوتھے روز شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب ڈاکٹر مشال آئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے 2 شاپرز تھے۔ ان کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے پہلے باس احسان درانی تھے۔ آپ؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وجدان؟ دفتر ڈاکٹر مشال بولی، یہ میرے انکل احسان درانی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ان کے پاس جاب کرتے تھے۔ میں حیرت سے گم کھڑا تھا۔ احسان درانی زیر لب مسکراتے بولے، مجھے دیکھ کر شاک لگا ہے نا؟ واقعی مجھے شاک ہی لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ آگے بڑھے اور مجھ سے گلے لگ گئے، ساتھ ہی افسردہ لہجے میں بولے، جب میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم اسمگلر بن گئے ہو اور پکڑے گئے ہو تو مجھے بھی بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں نے ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے شرمندگی آمیز لہجے میں کہا، بس جناب، شاید اسمگلر بننا میری قسمت میں لکھا تھا، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی اپنی ہوس اور خود غرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ احسان درانی ناصحانہ لہجے میں بولے، پھر انہوں نے گہری سانس بھری۔ خیر، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں یہ سامان کچن میں رکھ دوں اور کافی بنا لوں۔ دفتر ڈاکٹر مشال نے کہا تو ہم دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، احسان درانی نے کہا اور زریلا مسکراتی چلی گئی۔ ڈاکٹر مشال کے جانے کے بعد ہم صوفے پر بیٹھ کے ان کے سامنے مجھے واقعی بےحد شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جب میرا ان سے سامنا ہوگا تو ایسے حالات میں ہوگا۔ اگر تم میرے وقت بتا دیتے کہ تم نے میرے دوست سلطان محمود کی آفر قبول کی ہے تو میں اسی وقت تمہیں منع کر دیتا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، میں شرمندہ ہوں جناب۔ انسان جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لہجے میں بھی شرمندگی گھل جاتی ہے، یہ فطری بات ہے۔
میں واقعی لالچ میں آ گیا تھا۔ یہی لالچ ہی تو انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ مجھے مشال نے جب واپس آ کر ساری بات بتائی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ ایک بار بدبخت وکی میرے ہاتھ لگ جائے، میں اسے گولوں سے اڑا دوں گا۔ اس نے میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ویدان، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مشال کی عزت اور زندگی بچائی۔ ان کی بات میرے لیے انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، وکی سے آپ کا کیا تعلق؟ بدقسمتی سے وہ میرے مرحوم بڑے بھائی کا بیٹا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولے۔ باپ اور ماں تو بہت اچھے انسان تھے، پتہ نہیں بیٹا کس پر گیا۔ اور ڈاکٹر مشال، یہ میری سگی بھانجی ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ اس کا باپ میرا بچپن کا دوست بھی تھا اور بعد میں بہنوئی بھی بن گیا۔ اس بیچارے کو کینسر کا عارضہ لاحق تھا۔ علاج کرانے کے باوجود وہ جانبر نہیں ہو سکا۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو مشال کی عمر 7 سال تھی۔ اس کی ماں کی اس کی پیدائش کے وقت ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مشال کو پھر میں نے ہی باپ بن کر پالا ہے۔ وہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ مجھے یہ سن کر افسوس بھی اور شاک بھی لگا۔ تبھی ڈاکٹر مشال ایک ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس نے دونوں کو کافی سرو کی اور اپنا کپ لے کر وہ صوفے پر جا بیٹھی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے بہانے بناتی ہے، کڑیوں سے کڑیاں ملاتی ہے۔ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ڈاکٹر مشال احسان درانی کی سگی بھانجی ہوگی۔ قدرت نے مجھے احسان درانی سے ملانا تھا اور ذریعہ ڈاکٹر مشال بنی۔ احسان درانی بولے، مجھے سلطان محمود پر بے انتہا غصہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی ہے، لیکن تم نے فرار ہو کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پولیس تو پولیس، سلطان محمود کے آدمی بھی بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمہاری تلاش کر رہے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے تھے کہ سلطان محمود اپنے بزنس کی آڑ میں اسمگلنگ کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ نہیں، میں یہ نہیں جانتا تھا، البتہ میں نے سنا تھا کہ سلطان محمود کے تعلقات کافی اوپر تک ہیں اور وہ ہیرو کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نے استفسار کیا تھا، وہ صاف مکر گیا تھا، لیکن جب تمہارے پکڑے جانے کی خبر اخبار میں پڑی جس میں تم نے سلطان محمود کا نام لیا تھا تو پھر کنفرم ہو گیا۔ کمرے میں جاں گسل خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ پھر ڈاکٹر مشال نے سلسلہ کلام جوڑتے مزید کہا، لیکن اس نے نہ صرف قبل از وقت ضمانت کرا لی بلکہ اس الزام سے اپنا دامن بھی صاف بچا گیا۔ پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکی۔ اگر ثبوت حاصل بھی کیے ہوں گے تو سلطان محمود نے ختم کرا دیے ہوں گے۔ میں نے بتایا ہے نا کہ اس کے اوپر تک تعلقات ہیں۔ احسان درانی ڈاکٹر مشال کی بات کا جواب دینے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے۔ اب تم نے کیا سوچا ہے وجدان میاں؟ میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتا۔ میں ملتجی ہوا۔ آپ کچھ کریں۔ آپ کے تعلقات بھی اوپر تک یقیناً ہوں گے۔ آپ تعلقات استعمال کر کے مجھے بچا لیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں عدالت سے عمر قید با مشقت کی سزا ہوئی ہے۔ اگر کیس عدالت میں نہ جاتا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ ان کی بات درست تھی۔ میری امیدی نا امیدی میں بدل گئی۔ احسان درانی دوبارہ بولے، بالفرض محال، اگر میں تمہیں بچا بھی لوں تو تم آزادی کی زندگی کیسے گزارو گے؟ سلطان محمود تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اسے ہلکا نہ لو۔ وہ انا پرست اور بغض رکھنے والا انسان ہے۔ اپنے دشمن کے لیے تو وہ قہر بن جاتا ہے۔ احسان درانی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے یا سمجھانے کی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تاہم میں نے کہا، پھر مجھے مشورہ دے، میں کیا کروں؟ میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ باہر کیف، تم مطمئن رہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم باہر لون میں آ گئے۔ صبح کے 8:15 بج رہے تھے اور نرم نرم دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ناشتہ ڈاکٹر مشال نے تیار کیا تھا۔ ناشتے کے دوران ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ احسان درانی صاحب بہت سنجیدہ اور خاموش سے تھے۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑا، احسان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں وجدان میاں، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں سلطان محمود کے عذاب سے کیسے بچاؤں۔ واقعی غور طلب اور فکر والی بات تھی۔ سلطان چیتا واقعی میری طاق میں ہوگا۔ وہ ہر صورت مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ دفتر ڈاکٹر مشال نے گفتگو میں حصہ لیا۔ انکل، میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو سلطان محمود تو ایک طرف، پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ احسان درانی صاحب نے آنکھیں سکیڑی۔ بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا ترکیب ہے؟ ترکیب گو مشکل ضرور ہے لیکن قابل عمل ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ڈاکٹر مشال خاموش ہوگی، جیسے وہ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے گزرنے کے بعد احسان درانی بولے، لڑکی اب تم سسپینس پیدا کر رہی ہو۔ اوکے،
ڈاکٹر مشال زریلا مسکرائی اور صراحت سے بولی، انکل آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جعلی پولیس مقابلے عام ہیں، خطرناک مجرموں کو جعلی مقابلوں میں پار کر دیا جاتا ہے۔ خاموش ہونے کے بعد اس نے ہم دونوں کا جائزہ لیا۔ لڑکی ہم سے کیا چاہتی ہو، پوری بات کرو، احسان درانی نے زچ ہو کر کہا تو وہ مترنم ہنسی۔ انکل اگر وجدان کو جعلی پولیس مقابلے میں مروا دیا جائے، اس کے چہرے پر ہلکی پھلکی پلاسٹک سرجری کرا دی جائے تو میرا خیال ہے یہ اپنی باقی زندگی آزادی سے گزار سکے گا۔ ڈاکٹر مشال نے حل بتایا تو ہم دونوں چونک پڑے۔ ڈاکٹر مشال کی ترکیب سن کر احسان درانی صاحب کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ میں بھی سوچ میں ڈوب گیا۔ ہمیں خاموش اور سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ڈاکٹر مشال مزید بولی، گو اس سے وجدان کی شناخت ختم ہو جائے گی لیکن سب مصیبتوں سے چھٹکارا پالے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ پاکستان میں کم ممکن ہے، ڈاکٹر مشال بولی۔ اس کی بات درست تھی۔ اگر میں بھی جعلی پولیس مقابلے میں مارا جاؤں تو میں باقی ماندہ زندگی سہل گزار سکتا تھا۔ ترکیب تو اچھی ہے، دفتن احسان درانی صاحب پرسوچ لہجے میں گویا ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو نہیں بدلی جا سکتی۔ شکل بھی بدلی جا سکتی ہے، ڈاکٹر مشال بولی۔ وہ کیسے؟ پلاسٹک سرجری۔ پلاسٹک سرجری؟ احسان درانی ایک بار پھر سوچ لہجے میں زیریلا بڑبڑائے۔ ہاں انکل، ڈاکٹر مشال صراحت سے بولی، اس کا یہی آسان اور بہترین حل ہے۔ دیکھیں، جب یہ جعلی پولیس مقابلے میں مارا جائے گا، ہم اس کی فوری طور پر پلاسٹک سرجری کرا لیں گے۔ آپ اس کا نیا شناختی کارڈ بنوا دیجئے گا۔ پھر سلطان محمود ساری زندگی اسے تلاش کرتا رہے۔ تلاش تو نہیں کر پائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ فرار ہوتے وقت پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ، ڈاکٹر مشال نے ترکیب تو بہت اچھی بتائی تھی۔ پولیس اور سلطان محمود دونوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ بہترین پلان تھا۔ یکایک میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ احسان درانی صاحب نے مجھ سے بات میں دریافت کیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد بالآخر یہ طے پایا کہ پہلے مجھے جعلی پولیس مقابلے میں مروایا جائے گا، اس کے بعد پلاسٹک سرجری کے لیے مجھے دوسرے ملک بھیجا جائے گا۔ احسان درانی صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک پولیس افیسر سے اچھے مراسم ہیں، اس سلسلے میں اسے اعتماد میں لے کر مزید کام کریں گے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ پولیس افسر ان کی بات مان لے گا۔